अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ साथियों, रजब का महीना शुरू हुए हफ्ता हो चुका है। मैंने सोचा था कि इस मर्तबा रजब के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हर साल तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं, सुनाते ही रहते हैं। हमारा एक सिलसिला चल रहा है, बहुत उम्दा और अच्छा सिलसिला है, वो भी उसी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से सवालात आए। अब सोशल मीडिया इतना लोगों में आम हो चुका है कि मर्दों के मुकाबले में औरतें भी कंपटीशन में आ गई हैं, मर्दों के सोशल मीडिया में भी। आज एक खातून का बयान किसी ने भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह, एक औरत औरतों में दावत का काम करती रहे, बहुत अच्छी बात है। वीडियोस में यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया पर अपने आप को लाने की कोशिश ना करें। अल्लाह ने अगर किसी को इल्म दिया है तो उसकी खिदमत करनी चाहिए। लेकिन वो खातून मोहतरमा दरमियान में कुछ सही हदीसें, दरमियान में कुछ जिक्र वगैरह के बारे में अच्छी बातें करने के साथ साथ रजब के बारे में खुसूसी तौर पर जो बातें की हैं, बिल्कुल मन घड़त, दईफ, मौदू, बेसहारे, बेदलील, उर्दू में कुछ कहते हैं ना, क्या अटांग पटांग, क्या इस तरह की सारी बातें हैं। और लोगों को तरगीब, देखिए, लोगों को नेकी पर उभारना अच्छी बात है, लोगों को तरगीब देना, नेकी की तरफ उनको ले आना, जन्नत की उम्मीद दिलाना, जन्नत में ले जाने वाले काम करने के बारे में समझाना अच्छी बात है। लेकिन कुरान और हदीस में जितनी बातें हैं वो काफी हैं। अलग से कहीं से झूठे किस्से, मनगढ़ंत और ज़ईफ और मौजू रिवायात, इन सब को लाने की जरूरत नहीं है। हजरत अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतने साफ और शफाफ दीन पर इतना वाज़ेह तालीमात देकर हमें छोड़ा है कि आसमान में उड़ने वाले परिंदे के बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इल्म दिया है। तो दीन हमारा मुकम्मल है, जितना उसमें है वो करेंगे तो ही काफी है, बल्कि नहीं कर पाते हैं हम लोग पूरा। अब जो उसमें नहीं है वो लेकर आएंगे, बयान करेंगे, तो उसकी खतरनाकी को लोग नहीं समझ रहे हैं। बहुत बड़ा गुनाह होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस बुखारी में है कि जो शख्स जानबूझकर मुझ पर कोई झूठ गढ़ेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। जो जानबूझकर मुझ पर झूठ गढ़ेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। कितनी खतरनाक बात है। इसलिए मैंने सोचा कि रजब के हवाले से उसकी फजीलत या उसकी हुर्मत या उसकी अहमियत क्या है और उसकी बिदातों के बारे में मुख्तसर, आज से कुछ साल पहले मैंने एक 2 सफ़े का मजमून तैयार किया था, जो मैंने आप लोगों के ग्रुप में भेज दिया है। ज़रूर पढ़िए और आपके तमाम जानने वाले ग्रुप्स में उसको फैलाइए ताकि लोगों के सामने हकीकत वाज़ेह हो जाए। तो मुख्तसर में उसी में से कुछ बातें आपके सामने सुना देता हूँ और सबसे गुजारिश करता हूँ कि अपना अपना फ़ोन साइलेंट कर लें प्लीज़, ताकि खुद को भी परेशानी और दूसरे भी सब परेशान होंगे। माह रजब की फजीलत के हवाले से अगर बात करें हम, तो सूरह तौबा आयत नंबर 36 के मुताबिक साल के 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। वो 4 महीने हुर्मत वाले कौन से हैं? सही बुखारी हदीस नंबर 3197, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1679 के मुताबिक वो 4 महीने ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और चौथा ये रजब का महीना है जिससे हम गुजर रहे हैं। हुर्मत वाले महीनों का एहतराम करना मुसलमान पर वाजिब है। क्या मतलब है कि एहतराम करना? खुद अल्लाह ने उसी आयत सूरह तौबा 36 में फरमा दिया है। इसीलिए आम महीनों के मुकाबले में हुर्मत वाले महीनों में बिलखुसूस हर तरह के जुल्म से बचना जरूरी है। फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, अल्लाह ने खास तौर पर फरमाया सबसे खतरनाक जुल्म क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क करना है। फिर उसके बाद बड़ा जुल्म फराइज को छोड़ देना। फराइज क्या मतलब? इबादात में भी, नमाज रोजे वगैरह की शक्ल में, हुकूक में, माँ बाप वगैरह की नाफरमानी की शक्ल में, कमाने वगैरह के उसमें हराम माल। तो जो फराइज हैं उन फराइज को छोड़ना, किसी हराम का इर्तिकाब करना, ये भी जुल्म है। और इसी तरह कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब और सगीरा, अरे छोटा ही तो है, ये कौन सा बड़ा गुनाह है, ऐसा समझते हुए बार बार करना, ये भी अपने आप पर जुल्म है।
اور یاد رکھیں کہ عام دنوں اور عام جگہوں کے مقابلے میں حرمت والے مہینوں اور جگہوں میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اور بڑی سخت ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ زنا غلط ہے نا، برا ہے نا. لیکن اب اگر یہی آپ کسی مسجد میں اور حرم وغیرہ جگہ پر کریں تو اب عام طور پر ایک گھر کا گارجین کہیں چلا گیا تو اپنے پڑوس پر ایک بھروسہ ہوتا ہے نا، ارے بڑے پرانے لوگ ہیں، ہاں میرے گھر والوں کا خیال رکھیں گے. اب اگر پڑوس کے گھر والے ہی ایسی بدکاری پہ اتر آ جائے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا فرمایا؟ باہر کے لوگوں سے زنا کرنے کے مقابلے میں پڑوس کے ساتھ زنا 10 دگنا اس کی سزا بڑھ جاتی ہے، اس کا عذاب اور اس کا جو گناہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح سے حرمت والے مہینوں اور جگہوں میں گناہوں کی جو سزا ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ چوکنے رہنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ضروری ہے. اب حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال وغیرہ بھی نہیں کرنا چاہیے. زمانے جاہلیت میں لوگ صحیح دین پر نہیں تھے لیکن اس کے باوجود حرمت والے مہینوں کا خوب احترام کرتے تھے. کس قدر احترام کرتے تھے کہ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی مل جاتا تو اس مہینے میں اس کو قتل نہیں کرتے تھے. حالانکہ دیکھیں وہ لوگ پکے توحید پر نہیں تھے، بہت ساری خرابیوں کے باوجود اس طرح کی جو اچھائیاں تھیں. اب جب اسلام آ کر ہمیں بہت ساری اچھائیاں دیا تو ہمیں اس کا پورا پورا خیال کرنا چاہیے. لیکن ان سب باتوں کو بھلا کر لوگ جو بدعات ایجاد کر لیے ہیں، آئیے اس حرمت والے مہینے کے مذکورہ ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اصل تقاضے کو بھلا کر لوگوں نے بہت سی بدعات ایجاد کر لیں اور ان سے خوب چمٹے ہوئے ہیں، جبکہ انہیں چھوڑنے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ان میں سے ایک روزہ، وہ جو میں ابھی آڈیو کا ذکر کر رہا تھا تو محترمہ بھی پتہ نہیں کیا روزوں کا ذکر اور کیا کیا اس کی جھوٹی فضیلتیں سب بیان کر رہی تھی. آئیے اس مہینے میں یعنی رجب کے مہینے میں لوگوں نے کئی طرح کے روزے ایجاد کر لیے. کوئی معراج شریف کا روزہ کہتا ہے، کوئی مریم روزہ کہتا ہے، کوئی ہزارویں روزہ کہتا ہے، کوئی لکھی روزہ کہتا ہے. لکھی مطلب لکی نہیں، لاکھ سے. ان کے علاوہ بھی اور کئی طرح کے روزے لوگوں میں رائج ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اب روزوں کی بات آئی تو ایک فیصلہ کن بات سن لیں آپ لوگ، اور پوری تحقیق اور پوری امانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور میں اس بات کا ذمہ دار، اور میں اس بات کو اس کے خلاف اگر کوئی صحیح ثبوت پیش کرے تو میں اپنی بات واپس لینے کو تیار ہوں. کیا؟ رجب کی مناسبت سے رجب کے مہینے کی خصوصیت کے ساتھ کوئی ایک روزہ بھی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. فرق کو سمجھنا، رجب کی خصوصیت کے ساتھ کسی ایک روزے کے بارے میں بھی کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے حرم کے حرمت والے 4 مہینوں کے روزوں کے بارے میں ایک صحیح حدیث آتی ہے، تو آپ حرمت والے باقی 3 مہینوں بھی رکھتے ہیں، اس میں بھی رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. سوموار اور جمعرات کا روزہ ثابت ہے، آپ دوسرے مہینوں میں بھی رکھتے ہیں، اس میں بھی رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور اسی طرح سے ہر مہینے کے 3 دن کے روزے اور مہینوں میں رکھتے ہیں، اس مہینے میں بھی رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کی روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. جو لوگ اس مہینے کی خصوصیت کے ساتھ روزے رکھتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کھانے کے برتن رکھتے اور ان کے ہاتھوں پر مارتے کہ وہ کھائیں
اور کہا کرتے کلو فإنما هو شہر كان يعظمه اہل الجاہلیہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اہل جاہلیت اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل 957 میں اس کو صحیح کہا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا رجب کی خصوصیت کے ساتھ روزوں سے متعلق تمام احادیث موضوع ہیں، گھڑے ہوئے ہیں، مجموع الفتاوی جلد 25 صفحہ 290۔ اب آئیے عمرے کے بارے میں جانتے ہیں۔ خاص کر اسپیشلی اسی مہینے میں عمرہ کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث 1775 اور صحیح مسلم 1255 کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں عمرہ یا حج کرنے کے لیے راستے سیف نہیں ہوتے تھے، پرامن نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں۔ اب سال کے 12 مہینوں میں سے یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، ان مہینوں میں ہی لوگ امن کے ساتھ بڑے سیف ہو کر سفر کر سکتے تھے۔ تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، حج کے آگے پیچھے ملا کر ٹوٹل 3 مہینے، تو لوگ اس میں حج کے لیے تو آیا کرتے تھے، لیکن جب عمرہ کرنا چاہتے تو وہ اس رجب کے مہینے کو مقرر کر لیتے تھے۔ کیوں؟ ان کے لیے اس کے اندر سیفٹی تھی۔ اس لیے اس مہینے میں خاص کر عمرہ کرنے کو سنت سمجھنا اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے علماء نے اس کی وضاحت کی۔ مثال کے طور پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا، فتاوی ابن عثیمین رحمہ اللہ جلد 22 صفحہ 279۔ آئیے اب نمازوں کو بھی نہیں بخشا لوگوں نے۔ ارے بھائی دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں، وہ پڑھ لو، نہیں ہاتھ ہوتا۔ کتنے سارے لوگ سستی کرتے ہیں، جبکہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنا کفر ہے۔ لیکن لوگوں نے رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب کے نام سے 12 رکعت والی ایک نماز مشہور کر لی، جو رجب کی پہلی جمعہ کو پڑھی جاتی ہے، اور اس کی بڑی جھوٹی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، جبکہ یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور ائمہ اکرام رحمہم اللہ سے یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اور جو حدیث بیان کی جاتی ہے، حدیث کا نام دینا بھی لفظ حدیث کے لیے شرم کی بات ہے۔ کیوں؟ بالکل گھڑی ہوئی بات ہے، جیسا کہ اس بات کو امام نووی رحمہ اللہ نے بیان کیا مجموع میں جلد نمبر 3 حدیث صفحہ نمبر 548، اور اسی طرح سے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی موضوعات میں، اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے الفوائد المجموعہ میں ذکر کیا۔ اس نماز کو بدعت قرار دینے والوں میں امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کی تخریج کرنے والے علامہ عراقی، اور فقہائے احناف میں سے صاحب رد المختار امام ابن تیمیہ، امام ترتوشی وغیرہ ہیں۔ یہ تو رہی نماز کی بات۔ اب آئیے شب معراج کے حوالے سے۔ شب معراج کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جسم و جان کے ساتھ معراج پر جانا برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بات متواتر حدیثوں سے ثابت ہے۔ یہ لفظ متواتر فن حدیث، اصطلاح حدیث میں ایک مصطلح ہے، یعنی ایسی اتنی ساری حدیثیں آئی ہوئی ہیں جن کے بارے میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنی ساری روایتیں۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سارے معجزات پیش آئے۔ انشاءاللہ ہو سکتا اگلے ہفتے میں اس کا بھی ہم نے ایک PDF تیار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات سفر معراج میں، وہ انشاءاللہ بھیجوں گا میں، پورے دلائل کے ساتھ مختصر انداز میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں اس میں دکھائی ہیں۔ قرآن میں خود ہے نا، وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، سورۃ النجم کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سفر معراج میں اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ تو سفر معراج یہ سچ ہے، یہ پیش آیا ہے، بڑے بڑے معجزے اس کے اندر پیش آئے ہیں، بڑی بڑی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں، لیکن
جس اللہ نے یہ معراج کروایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر اس کو کوئی جلسے جلوس اور جشن کی طرح سے منانا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی تاریخ، اس کا دن اور عید کی طرح سے اس کے بارے میں بھی سارے احکامات دیے ہوتے. لیکن یہ کس مہینے اور کس تاریخ کو ہوا، کوئی متفقہ روایت حدیث سے ثابت ہے نہ تاریخ سے. یعنی فلاں تاریخ کو یہ پیش آیا واقعہ، ایسی ایک بھی صحیح دلیل نہیں ہے. اب کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے. ہمارا ایمان جتنا کچھ قرآن و حدیث میں ہے اتنا ہی ہونا چاہیے. جو کرنے کے لیے کہا وہی کرنا چاہیے، جس سے بچنے کے لیے کہا اس سے دور رہنا اور بچنا چاہیے. لیکن نیکی کے نام پر ہم اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو گھڑ لیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. اگر ولو بالفرض جیسے کہتے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ یہ واقعہ رجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ ہی کو پیش آیا، تو پھر بھی جشن منانا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس واقعے معراج کے بعد کئی سال تک زندہ رہے اس دنیا میں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن معراج نہیں منایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تقریباً 100 سال تک رہے. ان 100 سالوں میں صحابہ اکرام نے کبھی کوئی ایسا جشن نہیں منایا. اور پھر ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ اعظام، ان سب کے زمانے میں بھی یہ معراج کا جشن منانا بالکل ثابت نہیں ہے. تو اب جس کا دین میں کوئی حصہ ہی نہ ہو، اس کو نیکی کا کام سمجھ کر منانا یقیناً یہ بڑی گمراہی ہوگی. آئیے آج کے ہمارے اس درس میں ایک آخری بدعت کے بارے میں کچھ مختصر سی روشنی ڈالتے ہیں. بہت لمبے چوڑے تفصیلات کے ساتھ میں نہیں جا رہا ہوں. وہ ہے اس مہینے کی اسپیشل بدعت، کونڈے. اس مہینے کی اسپیشل بدعت، خاص بدعت کونڈے. اور یہ کونڈے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے جو کیے جاتے ہیں، حقیقی بات، سچی بات یہی ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس کا حکم اللہ نے قرآن میں نہیں دیا، اور ان کونڈوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. لیکن اب اس کو رواج دینے کے لیے لوگ نام بدل لیتے ہیں. اس کو عام کرنے کے لیے کچھ لوگ صرف فاتحہ کا نام دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو نظر یا نذرانہ بھی کہتے ہیں. اگر صحیح طور پر لوگ جو کرنے والے ہیں ان کی حالتوں پر غور کیا جائے، یہ شرک تک پہنچا دیتا ہے. یہ شرک تک پہنچا دیتا ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکیں گے کہ کیسے شرک تک پہنچاتا ہے؟ بتائیے ذرا. آپ لوگوں کا بھی ذہن کھلنا چاہیے، صرف سن کے سن نہ ہو جائے. کھولیں ذرا کان بھی، گرمی کے لیے جو لپٹے ہوئے ہیں توجہ کریں بات پر. اور کچھ اس طرح کے ٹرکس ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تبھی تو ہمیں کسی برائی کی خرابی واضح ہوگی. کسی بدعت کی اصلیت کو جاننے کے لیے اس کے اندر تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کر کے کیا کیا اس میں خرابیاں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. کبھی یہ جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے کونڈے بھرے جاتے ہیں، اس کا چاہے جو بھی نام دیا جائے، شرک تک یہ پہنچا دیتا ہے. کیسے؟ آج کل جو عوام یہ کرتے ہیں ان کی حالت پر غور کریں آپ. کرنے والے یا تو کچھ نفع فائدہ کی امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم یہ کونڈے بھریں گے، یہ سارا سال ہمارا بڑا اچھا گزرے گا، یہ سارا سال ہمارے گھر میں بڑی ہی خیر و برکت ہوگی. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو بلائیں آ جائیں گی، آفتیں اتریں گی.
تو نفع نقصان کا اختیار وہ لوگ ایسی چیزوں میں مانتے ہیں جن کو اللہ نے نفع نقصان کا سبب بنایا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نفع نقصان کا کوئی سبب اور ذریعہ بتایا ہی نہیں۔ اور بعض لوگ تو بعین ہی اس کام کے کرنے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ یہ چھوٹے شرک تک ہی نہیں، کسی بڑے شرک کے لیے ایک سادھن اور ذریعہ ہی نہیں، بلکہ عین شرک اکبر بھی ہو جاتا ہے۔ شرک اکبر بھی ہوتا ہے، کیسے؟ وہ ان کے جملوں سے پتا چلتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ کوئی کسی کنڈے بھرنے والوں کو سمجھا کے نصیحت کر کے اس سال کنڈے بھرنے نہ دیا اور انہوں نے کنڈے نہ کیا، اور قدر اللہ کہ اللہ نے مقدر کر کے رکھا تھا کہ اس سال ان کے گھر میں کوئی مر جائے، یا اس سال ان کے گھر میں کوئی آفت آ جائے، ان کا کوئی کاروبار تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے، یا ان کی کھیت میں جتنی فصل آنی تھی وہ نہ آئے، فوراً جس سے بھی ملیں گے رونا دھونا کرتے ہوئے دیکھا ہم نے کہا تھا کہ وہ وہابڑیوں کے وہ 24 نمبریوں کے باتوں میں نہ آؤ، آ کر ہم نے کنڈے کرنا چھوڑ دیا تو اتنا بڑا لاس ہو گیا۔ اب یہاں اس طرح کے یہ جملے، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، یہ صرف ایک سادھن ہے، ایسا نہیں، بعینی ہی اسی کے اندر ان کا اعتقاد ہو جاتا ہے جو شرک اکبر تک پہنچاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر کہیں گے نہ نہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ارے ہم تو مسلمان ہیں نا۔ تو یہ دعووں سے بات نہیں بنتی، حقیقت میں صحیح ایمان اور درست ایمان ہونا چاہیے۔ اور تعجب کی بات، اس کنڈوں کے واقعے کو ثابت کرنے کے لیے ایک لکڑہارے کا قصہ پیش کیا جاتا ہے۔ لکڑہارے کا قصہ پیش کیا جاتا ہے جو کہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بولنے والے بھی بڑے راگ الاپتے ہوئے، بڑے ترنم کے ساتھ کھینچتے ہوئے ایسے قصے سناتے ہیں، سننے والوں کے جوش بڑھ جاتے ہیں، نہیں کرنے والا بھی ایسی بدعتیں کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو دین ایسے جھوٹے قصوں سے ثابت نہیں ہوگا۔ قرآن و سنت میں کیا چیز ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے، اللہ کی کتاب قرآن مجید سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے تمام بدعتوں سے بچا کے رکھے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سچے دین پر قائم رکھے، جو کرنے کے کام ہے ان کو پورے اخلاص کے ساتھ